अस्सलाम वालेकुम। पारा नंबर 29 सूरह मुल्क मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। इसमें 30 आयतें और 2 रुकू हैं। नाजिल होने के एतबार से 77 नंबर पर है, लेकिन तिलावत के एतबार से 67 नंबर पर है और सूरह तुर के बाद नाजिल हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबरकत है वह जात जिसके हाथ में बादशाही है और वह हर चीज़ पर कादिर है, जिसने मौत और ज़िंदगी पैदा की ताकि वह तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अच्छे अमल वाला है, और वह ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा बख्शने वाला है। जिसने बनाए 7 आसमान ऊपर तले, आप रहमान के बनाने में कोई खलल नहीं देखोगे। फिर निगाह डालकर देख लीजिए कहीं आपको कोई खलल नज़र आता है। फिर बार बार निगाह डाल कर देखिए, निगाह नाकाम थक कर तुम्हारी तरफ वापस आ जाएगी। और हमने करीब के आसमानों को चिरागों से सजाया है और हमने उनको शैतानों के मारने का ज़रिया बनाया है और हमने उनके लिए दोज़ख का अज़ाब तैयार कर रखा है। और जिन लोगों ने अपने रब का इनकार किया उनके लिए जहन्नम का अज़ाब है और वह बुरा ठिकाना है। जब वे उसमें डाले जाएंगे तो जहन्नम का शोर सुनेंगे और वह जोश मार रही होगी। मालूम होगा कि वह गुस्से में फट पड़ेगी। जब कभी उसमें कोई जमात डाली जाएगी तो जहन्नम के मुहाफ़िज़ फरिश्ते उनसे पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? कहेंगे कि हाँ, हमारे पास डराने वाला आया था, फिर हमने उसको झुटला दिया और हमने कहा कि अल्लाह ने कोई चीज़ नहीं उतारी, तुम लोग बड़ी गुमराही में पड़े हुए हो। और वे कहेंगे कि अगर हम सुनते या समझते तो हम दोज़ख वालों में से ना होते। बस वे अपने गुनाहों का इकरार करेंगे। बस लानत हो दोज़ख वालों पर। जो लोग अपने रब से बगैर देखे डरते हैं उनके लिए मगफिरत और बड़ा अज्र है। और तुम अपनी बात छुपा कर कहो या पुकार कर कहो, वह दिलों तक की बातों को खूब जानता है। क्या वह न जानेगा जिसने पैदा किया है? और वह बारिक भी है, खबर रखने वाला है। वही अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को चलने के काबिल बना दिया, फिर तुम उसके रास्तों में चलो और अल्लाह की दी हुई रोज़ी खाओ और उसी की तरफ ज़िंदा होकर उठना है। क्या तुम उससे बेखौफ हो गए जो आसमान में है कि वह तुमको ज़मीन में धंसा दे फिर वह लरजने लगे? या क्या तुम आसमान वाले की इस बात से बेखौफ हो बैठे कि वह तुम पर पत्थरों की बारिश बरसा दे? फिर तुम्हें पता चलेगा कि मेरा डराना कैसा था। और उनसे पहले जो लोग थे उन्होंने भी पैगंबरों को झुटलाया था। फिर देख लो कि मेरा अजाब कैसा था। क्या वे परिंदों को अपने ऊपर नहीं देखते, पर फैलाए हुए, और वे उनको समेट भी लेते हैं? रहमान के सिवा कोई नहीं जो उनको थामे हुए हो। बेशक वह हर चीज़ को देख रहा है। भला ऐसा कौन है जो तुम्हारा लश्कर बने और जो तुम्हारी मदद करे? रहमान के सिवा काफिर तो सिर्फ धोखे में हैं। आखिर कौन है जो तुमको रोज़ी दे अगर अल्लाह अपनी रोज़ी रोक ले? बल्कि वह सरकशी पर और बितने पर अड़ गए हैं। क्या जो शख्स औंधे मुँह चल रहा है वह ज़्यादा सही राह पाने वाला है, या वह शख्स जो सीधा एक सीधी राह पर चल रहा है? कह दीजिए कि वही जिसने तुमको पैदा किया और तुम्हारे लिए कान और आँख और दिल बनाए। तुम लोग बहुत कम शुक्र अदा करते हो। कह दीजिए कि वही है जिसने तुमको ज़मीन में फैलाया और तुम उसकी तरफ इकट्ठा किए जाओगे। और वे कहते हैं कि यह वादा कब पूरा होगा? अगर तुम सच्चे हो, कह दीजिए कि यह इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है और मैं सिर्फ एक खुला हुआ डराने वाला हूँ। बस जब वह उसके करीब आता हुआ देखेंगे तो उनके चेहरे बिगड़ जाएंगे जिन्होंने इनकार किया, और कहा जाएगा कि यही है वह चीज़ जिसको तुम मांगा करते थे। ए प्यारे नबी, उनसे कह दीजिए कि ज़रा यह बताओ कि अगर अल्लाह मुझे और मेरे साथियों को हलाक कर दे या हम पर रहम फरमा दे तो दोनों सूरतों में काफिरों का दर्दनाक अजाब से कौन बचाएगा? कह दीजिए कि वह रहमान है, हम उस पर ईमान लाएं और इसी पर हमने भरोसा किया। बस बहुत जल्द तुम जान लोगे कि खुली हुई गुमराही में कौन है। कह देगी, बताओ अगर तुम्हारी पानी नीचे उतर जाए तो कौन है जो तुम्हारे लिए साफ पानी ले आए? सूरह कलम मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई, मगर आयत 17 से 33 और 48 से 50 तक मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। इसमें 52 आयतें और 2 रुकू हैं। नाजिल होने के एतबार से 2 नंबर पर है, लेकिन तिलावत के एतबार से 68 नंबर पर है और सूरह अलग के बाद नाजिल हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून, कसम है कलम की और जो कुछ लोग लिखते हैं। आप अपने रब के फजल से दीवाने नहीं हो, और बेशक आपके लिए अज्र है कभी ख़त्म न होने वाला, और यकीनन आप अखलाक के आला दर्जे पर हो। बस बहुत जल्द ही आप देखोगे और वह भी देखेंगे कि तुम में से किस को जुनून था।
بے شک آپ کا رب ہی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ راہ پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ بس آپ ان جھٹلانے والوں کا کہنا نہ مانو۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ نرم پڑ جاؤ تو وہ بھی نرم پڑ جائیں، اور آپ ایسے شخص کا کہنا نہ مانیں جو بہت قسمیں کھانے والا ہو، بے عقل ہو، تانا دینے والا ہو، چغلی لگاتے پھرتا ہو، بھلائی سے روکنے والا، زیادتی کرنے والا، بدعمل ہو، بدتمیزاج ہو، اور اس کے علاوہ نچلی نسب والا بھی، صرف اس وجہ سے کہ وہ بڑے مال اور اولاد والا ہے۔ جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلوں کی بے سند باتیں ہیں، جلد ہی ہم اس کی ناک پر داغ لگائیں گے۔ ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا ہے، جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمائش میں ڈالا تھا، جبکہ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ صبح سویرے ضرور اس کے پھل توڑ لیں گے، اور انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ بس اس باغ پر آپ کے رب کی طرف سے ایک پھرنے والا پھر گیا، اور وہ سو رہے تھے۔ پھر صبح کو وہ ایسا رہ گیا جیسے کٹی ہوئی فصل۔ بس صبح کو انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اپنے کھیت پر صبح سویرے چلو اگر تم کو پھل توڑنا ہے۔ پھر وہ چل پڑے، اور وہ آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے تھے کہ آج کوئی محتاج تمہارے باغ میں نہ آنے پائے، اور وہ اپنے کو نہ دینے پر قادر سمجھ کر چلے۔ پھر جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم ضرور راستہ بھٹک گئے ہیں، بلکہ ہم محروم ہو گئے۔ ان میں جو بہتر آدمی تھا اس نے کہا، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم لوگ تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ظالم تھے۔ پھر ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگیں۔ انہوں نے کہا، افسوس ہے ہم پر، بے شک ہم حد سے نکلنے والے لوگ تھے۔ شاید ہمارا رب ہم کو اس سے اچھا باغ اس کے بدلے میں دے دے، ہم اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اسی طرح عطا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔ بے شک ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمت کے باغ ہیں۔ کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کے برابر کر دیں گے؟ تم کو کیا ہوا؟ تم کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ بے شک اس میں تمہارے لیے وہ ہے جس کو تم پسند کرتے ہو۔ کیا تمہارے لیے ہمارے اوپر قسمیں ہیں قیامت تک باقی رہنے والی کہ تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم فیصلہ کرو؟ ان سے پوچھے کہ ان میں سے کون اس کا ذمہ دار ہے۔ کیا ان کے کچھ شریک ہیں تو وہ اپنے شریکوں کو لائیں اگر وہ سچے ہیں۔ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور ان کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، اس حال میں کہ ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اور وہ سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ وہ صحیح سالم تھے۔ لہٰذا اے نبی، جو لوگ اس کلام کو جھٹلا رہے ہیں انہیں مجھ پر چھوڑ دیجیے۔ ہم انہیں اس طرح دھیرے دھیرے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں۔ یقین رکھو میرا تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا آپ ان سے معاوضہ مانگتے ہو کہ وہ اس کے توان سے دبے جا رہے ہیں، یا ان کے پاس غیب ہے پس وہ لکھ رہے ہیں؟ پس اپنے رب کے فیصلے تک صبر کیجیے اور مچھلی والے کی طرح نہ بن جائیے جب اس نے پکارا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ اگر اس کے پروردگار کے فضل نے اسے سنبھال نہ لیا ہوتا تو اسے بری حالت کے ساتھ اسی کھلے میدان میں پھینک دیا جاتا۔ پھر اس کے رب نے اس کو نوازا، پس اس کو نیکوں میں شامل کر دیا۔ اور یہ منکر لوگ جب نصیحت کو سنتے ہیں تو اس طرح آپ کو دیکھتے ہیں گویا اپنی نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے، حالانکہ یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہی نصیحت ہے۔ سورہ حقہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 52 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 78 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 69 نمبر پر ہے، اور سورہ ملک کے بعد نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچ مچ آنے والی ہے، کیا ہے سچ مچ آنے والی؟ اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ سچ مچ آنے والی کیا چیز ہے۔ قوم سمود اور قوم عاد نے کھڑکھڑانے والی حقیقت کو جھٹلایا۔ پھر قوم سمود تو وہ ہلاک کی گئی زور کی آواز سے، اور عاد تو وہ ایک تیز و تند ہوا سے ہلاک کیے گئے۔ اس کو اللہ نے 7 رات اور 8 دن ان پر لگاتار مسلط رکھا۔ بس آپ دیکھتے ہو کہ وہاں وہ اس طرح گرے ہوئے پڑے ہیں گویا کہ وہ کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں۔
تو کیا آپ کو ان میں کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ اور فرعون اور ان سے پہلے والوں اور الٹی ہوئی بستیوں نے ظلم کیا، پس انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ ان کو بہت سخت پکڑا، اور جب پانی حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کرایا تاکہ ہم اس کو تمہارے لیے یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں۔ پس جب سر میں یکبارگی پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی بار میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا تو اس دن ایک واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس روز بالکل بودا اور کمزور ہو جائے گا، اور فرشتے بھی اس کے کناروں پر ہوں گے، اور آپ کے رب کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہ ہوگی۔ پس جس شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ لو میرا اعمال نامہ پڑھو، میں نے گمان کر رکھا تھا کہ مجھ کو میرا حساب پیش آنے والا ہے۔ پس وہ ایک پسندیدہ عیش میں ہوگا، اونچے باغ میں جس کے میوے جھکے پڑے ہوں گے، کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے گزرے دنوں میں کیے ہیں۔ اور جس شخص کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، اے کاش کی وہ موت ہی خاتمہ کرنے والی ہوتی، میرا مال میرے کام نہ آیا، میرا سارا زور مجھ سے جاتا رہا۔ اس شخص کو پکڑو، پھر اس کو طوق پہناؤ، پھر اس کو جہنم میں داخل کر دو، پھر ایسی زنجیر میں جکڑو جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے۔ یہ شخص خدائے عظیم پر ایمان نہ رکھتا تھا اور وہ غریب کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھرتا تھا، بس آج یہاں اس کا کوئی ہمدرد نہیں اور نہ کھانا ہے سوائے دوزخیوں کے لہو اور پیپ کے، جس کو گنہگاروں کے سوا کوئی نہ کھائے گا۔ اب میں قسم کھاتا ہوں اس کی بھی جسے تم دیکھتے ہو اور جن کو تم نہیں دیکھتے ہو، بے شک یہ ایک باعزت رسول کا کلام ہے اور وہ کسی شاعر کا کلام نہیں، تم بہت کم ایمان لاتے ہو، اور یہ کسی کاہن کا کلام نہیں، تم بہت کم غور کرتے ہو۔ خداوند عالم کی طرف سے اتارا ہوا ہے، اور اگر وہاں کوئی بات گھر کر ہمارے اوپر لگاتا تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑتے، پھر ہم اس کی رگیں دل کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی اس سے ہم کو روکنے والا نہ ہوتا۔ اور بے شک یہ یاد دہانی ہے ڈرنے والوں کے لیے، اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ تم میں کچھ لوگ جھٹلانے والے بھی ہیں، اور بے منکروں کے لیے پچھتاوا ہے، اور یہ یقینی حق ہے۔ پس آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجیے۔ سورہ ماعرج مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 44 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 79 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 70 نمبر پر ہے، اور سورہ حقہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا ایسے عذاب کا جو واقع ہونے والا ہے کافروں کے لیے جس سے کوئی ٹال نہ سکے گا، اللہ کی طرف سے جو سیڑھیوں کا مالک ہے، فرشتے اور روح سیڑھیوں سے چڑھ کر اس کے پاس جاتے ہیں۔ عذاب واقع ہوگا ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 برس ہے، تو آپ کافروں کی باتوں کو حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے رہیے، بے شک یہ اس کو دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کے مانند ہو جائے گا اور پہاڑ ان کی طرح ہو جائیں گے، اور کوئی دوست کسی دوست کو پوچھے گا بھی نہیں، حالانکہ وہ انہیں دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ کاش وہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دیں اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو اور اپنے اس کنبے کو جس میں وہ رہتا تھا اور ان تمام کو جو زمین میں ہیں، سب کو فدیے میں دے دیں، پھر وہ اپنے کو بچا لے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، کھال اکھیڑ ڈالنے والی، ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے دین حق سے اعراض کیا اور منہ پھیر لیا اور مال جمع کیا اور بند کر رکھا۔ کچھ شک نہیں کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب اس کے پاس خوشحالی آتی ہے تو بہت باخل بن جاتا ہے، مگر وہ نمازی ایسے نہیں ہیں جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، اور جن کے مال و دولت میں ایک معتین حق ہے مانگنے والوں کا اور نہ مانگنے والوں کا، اور جو روزے جزا کو سچ سمجھتے ہیں
اور جو اپنی پروردگار کے عذاب کا خوف رکھتے ہیں، بے شک ان کے پروردگار کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے بے خوف نہ ہوا جائے۔ اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا لونڈیوں سے کہ ان کے پاس جانے پر انہیں کچھ ملامت نہیں، البتہ جو لوگ ان کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں تو وہ حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں۔ اور جو اپنی امانتوں اور عہد کا پاس رکھنے والے ہیں اور جو اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں اور جو اپنی نماز کی خبر رکھتے ہیں، یہی لوگ جنتوں میں عزت و اکرام میں ہوں گے۔ تو ان کافروں کو کیا ہوا کہ اب کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں اور دائیں بائیں سے گروہ گروہ ہو کر جمع ہوتے جاتے ہیں؟ کیا ان میں سے ہر شخص یہ توقع رکھتا ہے کہ نعمت کے باغ میں داخل کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں۔ ہمیں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کہ ہم طاقت رکھتے ہیں، یعنی اس بات پر قادر ہے کہ ان سے بہتر لوگ بدل لائیں، اور ہم عزیز نہیں ہیں۔ تو اے پیغمبر، ان کو باطل میں پڑے رہنے اور کھیل کھیلنے دیں، یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان کے سامنے آ موجود ہوں، جس دن یہ جلدی جلدی قبروں سے نکلیں گے جیسے اپنے بتوں کی طرف دوڑے جا رہے ہوں۔ ان کی آنکھوں جھک رہی ہوں گی اور ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ سورہ نوح مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 28 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 71 نمبر پر ہے اور تلاوت کے اعتبار سے بھی 71 نمبر پر ہے، اور سورہ نحل کے بعد نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا کہ ایک دردناک عذاب کے آنے سے پہلے اپنی قوم کو اطلاع کر دو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں تم کو ایک صاف اطلاع دینے آیا ہوں، یہ کہ صرف ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کی نافرمانی سے بچو اور میرا کہا مان جاؤ، تب وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور ایک مقرر وقت کی تم کو مہلت دے گا۔ بے شک اللہ کی طرف سے جب مقرر وقت آ جاتا ہے تو پھر ڈھیل نہیں ملتی۔ کاش تم یہ بات سمجھ لیتی۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں اپنی قوم کو رات اور دن برابر دعوت دیتا رہا، مگر یہ لوگ تو میری دعوت سے بدعت کر اور زیادہ بھاگنے لگے، اور میں نے جب کبھی ان کو دعوت دی ان کے بھلے کے لیے کہ آپ ان کی مغفرت فرما دیں، لیکن انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اور کپڑوں سے اپنے بدن کو ڈھک لیا اور اپنی ضد پر اڑے رہے اور بڑا تکبر لیے اکڑ بیٹھے۔ پھر بھی میں نے ان کو اور زیادہ کھول کر دعوت پیش کی۔ پھر اس کے بعد میں نے کھلم کھلا ان کے سامنے اپنی دعوت کا اعلان کر دیا اور اکیلے میں چپکے سے بھی سمجھانے کی کوشش کی۔ چنانچہ میں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، یقین جانو کہ وہ بہت بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے پانی کی مثالدار بارش برسائے گا اور تمہاری امداد کرے گا مالوں اور بیٹوں کے ذریعے، اور تمہارے لیے باغات بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے لیے وقار اور عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے، اور اس نے تم کو پیدا فرمایا طرح طرح سے؟ کیا تم نے یہ غور نہیں کیا کہ اللہ نے کیسے بنا دیے اوپر تلے 7 آسمان، اور چاند کو ان میں نور پھیلانے والا اور سورج کو روشن چراغ بنا دیا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے بہترین طریقے پر اگایا ہے، پھر زمین کے اندر تمہیں لوٹا دے گا اور پھر تم کو ایک خاص انداز سے باہر نکالے گا، اور اللہ نے ہی تمہارے لیے زمین کو ایک فرش بنا دیا ہے تاکہ تم اس کے کشادہ اور کھلے راستوں میں چل پھر سکو۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، انہوں نے میری بات نہیں مانی اور ایسے کے کہنے میں آئے کہ ان کے مال اور اولاد میں نقصان کے سوا ان کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا، اور انہوں نے بڑے فریب اور سازش کا جال بچھا دیا اور اپنے آدمیوں سے کہا ہے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز مت چھوڑنا، نہ ود کو اور نہ سوا کو کسی صورت میں چھوڑنا، اور نہ یاغوش و یعوق اور نصر کو چھوڑنا، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو بہکا دیا، اور اب ان گمراہوں کی گمراہی میں ہی اضافہ کیجیے۔ یہ لوگ اپنی خطاؤں اور گناہوں کے سبب پانی میں ڈبا ڈبا کر مارے گئے، پھر آگ میں داخل کر دیے گئے، اور اب اللہ کے مقابلے میں کسی کو بھی اپنا مددگار نہیں پا رہے ہیں۔ اور نوح علیہ السلام نے عرض
کیا کہ اے رب آپ زمین پر کافروں سے بسا ہوا ایک گھر بھی باقی نہ رہنے دیں۔ اگر آپ ان کو یہاں رہنے دیں گے تو یہ آپ کے بندوں کو پھر گمراہ کریں گے اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور پکی کافر ہی ہوگی۔ اے میرے رب میری مغفرت فرمائیے اور میرے ماں باپ کی مغفرت فرمائیے، اور جو میرے گھر میں ایمان لا کر داخل ہوا ایسے سب ایمان والے مردوں کی اور ایمان والی عورتوں کی مغفرت فرمائیے، اور ظالموں کی تباہی اور بربادی کو زیادہ بڑھا دیجیے۔ سورہ جن مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 28 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 40 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 72 نمبر پر ہے، اور سورہ اعراف کے بعد نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہہ دیجئے کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے غور سے قرآن سنا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، تو ہدایت کی راہ بتاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائیں، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے۔ اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس نے نہ کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ اولاد، اور یہ کہ ہمارا نادان اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتا تھا، اور ہم نے گمان کیا تھا کہ انسان اور جن اللہ کی شان میں کبھی جھوٹ بات نہ کہیں گے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات کے کچھ لوگوں کی پناہ لیا کرتے تھے۔ اس طرح ان لوگوں نے جنات کو اور سر پر چڑھا دیا تھا، اور یہ کہ انہوں نے بھی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو نہ اٹھائے گا۔ اور ہم نے آسمان کا جائزہ لیا تو ہم نے پایا کہ وہ سخت پہرے داروں اور شعلوں سے بھرا ہوا ہے، اور ہم اس کے بعض ٹھکانوں میں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ بس اب جو کوئی سننا چاہتا ہے تو وہ اپنے لیے ایک تیار شعلہ پاتا ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ یہ زمین والوں کے لیے کوئی برائی چاہی گئی ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اور یہ کہ ہم میں سے بعض نیک ہیں اور بعض اور طرح کے، ہم مختلف طریقوں پر ہیں۔ اور یہ کہ ہم نے سمجھ لیا کہ ہم زمین میں اللہ کو ہرا نہیں سکتے اور نہ بھاگ کر اس کو ہرا سکتے ہیں، اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی بات سنی تو ہم اس پر ایمان لائے۔ پس جو شخص اپنے رب پر ایمان لائے گا تو اس کو نہ کسی کمی کا اندیشہ ہوگا اور نہ زیادتی کا۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلمان ہو گئے ہیں اور ہم میں سے اب بھی کچھ ظالم ہیں، چنانچہ جو اسلام لا چکے ہیں انہوں نے ہدایت کا راستہ ڈھونڈ لیا ہے، اور رہے وہ لوگ جو ظالم ہیں تو وہ جہنم کا ایندھن ہیں۔ اور مجھے وحی کی گئی ہے کہ یہ لوگ اگر راستے پر قائم ہو جاتے تو ہم ان کو خوب پانی سے شراب کرتے تاکہ اس میں ان کو آزمائیں، اور جو شخص اپنے رب کی یاد سے منہ موڑے گا تو وہ اس کو سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، بس تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے بڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کہہ دیجئے کہ میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہہ دیجئے کہ میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی بھلائی کا۔ کہہ دیجئے کہ مجھ کو اللہ سے کوئی بچا نہیں سکتا اور نہ میں اس کے سوا کوئی پناہ پا سکتا ہوں، بس اللہ ہی کی طرف سے پہنچا دینا اور اس کے پیغاموں کی ادائیگی ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو وہ جان لیں گے کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کون تعداد میں کم ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرے رب نے اس کے لیے لمبی مدت مقرر کر رکھی ہے۔ غیب کا جاننے والا وہی ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جس کو اس نے پسند کیا ہو، تو وہ اس کے آگے اور پیچھے محافظ لگا دیتا ہے تاکہ اللہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں، اور وہ ان کی ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور اس نے ہر چیز کو گن رکھا ہے۔ سورہ مزمل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، لیکن آیت 10، 11، 20 مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 20 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 3 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 73 نمبر پر ہے، اور سورہ قلم کے بعد نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے کپڑا اوڑھنے والے، رات کو قیام کیا کریں مگر تھوڑی سی رات، یعنی
نصف رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ ہم جلد ہی آپ پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے۔ یقیناً رات کے وقت اٹھنا ہی ایسا عمل ہے جس نے نفس اچھی طرح کچلا جاتا ہے اور بات بھی بہتر طریقے پر کہی جاتی ہے۔ بے شک دن میں آپ کو اور بہت سے کام ہوتے ہیں، تو اپنے رب کے ناموں کا ذکر کیا کیجیے اور ہر طرح سے متعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ وہی مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، تو اسی کو اپنا وکیل بنا لیجیے۔ اور جو دل توڑنے والی باتیں وہ کہتے ہیں ان کو حوصلے سے برداشت کرتے رہیے اور ان سے اچھے انداز کے ساتھ الگ ہو جائیے اور مجھ پر چھوڑ دیجیے ان جھٹلانے والے مالداروں کو اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دیجیے۔ بے شک ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور گلے میں اٹکنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے۔ جس دن زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑ پھسلتی ہوئی ریت کا ٹیلا بن جائیں گے، اے مکے والو، ہم نے تمہارے پاس ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا، جس طرح ہم نے ایک رسول موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ بس فرعون نے ہمارے رسول کا کہا نہ مانا، تو ہم نے اس کو ایک بڑے وبال میں پکڑ لیا۔ اگر تم کفر کرو گے تو تم کس طرح اس دن سے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس میں آسمان پھٹ جائے گا۔ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، تو جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے۔ بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ کے لوگ کبھی تو 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات قیام کرتے ہیں، اور اللہ تو رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے۔ اس نے معلوم کر لیا کہ تم اس کو نبھا نہ سکو گے تو اس نے تم پر مہربانی کی، بس جتنی آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو۔ اس نے جان لیا کہ تم میں بعض بیمار ہے اور بعض روزی کی تلاش میں ملک میں سفر کرتے ہیں اور بعض اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو اور نماز کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو، اور جو نیک عمل تم اپنے لیے آگے بھیج دو گے تو اس کے صلے میں اللہ کے ہاں بہتر اور بڑا بدلہ پاؤ گے، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سورہ مدثر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 65 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 4 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 74 نمبر پر ہے اور سورہ مزمل کے بعد نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے کپڑا اوڑھنے والے، کھڑے ہو جائیے اور آگاہ کر دیجیے اور رب ہی کی بڑائیاں بیان کیجیے اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، ناپاکی کو چھوڑ دیجیے اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کیجیے اور اپنے رب کی راہ میں صبر کیجیے۔ بس جب کہ سر میں پھونک ماری جائے گی تو وہ دن بڑا سخت دن ہوگا جو کافروں پر آسان نہ ہوگا۔ اس شخص کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیں جسے میں نے اکیلا پیدا کیا اور اسے ایسا مال دیا جو دور تک پھیلا پڑا ہے، اور بیٹے دیے جو سامنے موجود رہتے ہیں، اور میں نے اسے بہت کچھ کشادگی دے رکھی ہے، پھر بھی اس کی چاہت ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ نہیں، وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے۔ جلد ہی میں اسے ایک سخت چڑھائی چڑھاؤں گا۔ اس کا حال تو یہ ہے کہ اس نے سوچ کر ایک بات بنائی، خدا ہی مار ہو اس پر کی کیسی بات بنائی، دوبارہ خدا کی مار ہو اس پر کی کیسی بات بنائی۔ پھر اس نے نظر دوڑائی، پھر اس نے منہ بنایا اور پھر اس نے منہ بگاڑا، پھر پیچھے ہٹ گیا اور غرور کیا اور کہنے لگا کہ یہ تو صرف جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے، سوائے انسانی کلام کے کچھ بھی نہیں۔ میں جلد ہی اسے دوزخ میں ڈالوں گا، اور آپ کو کیا خبر کہ دوزخ کیا چیز ہے؟ نہ وہ باقی رکھتی ہے اور نہ چھوڑتی ہے، کھال کو جھلسا دیتی ہے، اور اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ ہم نے دوزخ کے دروگے صرف فرشتے رکھے ہیں، اور ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے، تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں اور اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، اور اہل کتاب اور اہل ایمان شک نہ کریں، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ اور کافر کہیں گے کہ اس بیان سے اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے۔ اسی طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور آپ کے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ محض
ایک نصیحت ہے انسانوں کے لیے۔ سچ کہتا ہوں کہ قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پیچھے ہٹے، اور صبح کی جب کہ روشنی ہو جائے، کہ یقیناً وہ جہنم بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، بنی آدم کو ڈرانے والی۔ تم میں سے ہر اس شخص کو جو آگے بڑھنے یا پیچھے ہٹنا چاہے، ہر شخص روکا جائے گا ان اعمال کی وجہ سے جو اس نے کیے، مگر دائیں ہاتھ والے جو جنتوں میں ہوں گے ایک دوسرے کو پوچھ رہے ہوں گے مجرموں کے بارے میں کہ تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا۔ وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے اور نہ ہم مسکین کو کھانا کھلاتے تھے، اور ہم بحث کرنے والوں کا ساتھ دے کر بحث و مباحثے میں مشغول رہا کرتے تھے اور بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ بس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی۔ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا کہ وہ بتکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے ہو، بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتابیں دی جائیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ قیامت سے بے خوف ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، اب جو چاہے اسے یاد کر لیں، اور وہ نصیحت حاصل نہیں کر سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے وہی تقوی کا اہل ہے اور بخشنے کا اہل ہے۔ سورہ قیامہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 40 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 31 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 75 نمبر پر ہے، اور سورہ قاریہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں ہرگز جمع نہیں کر پائیں گے؟ کیوں نہیں، جبکہ ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پور پور کو ٹھیک ٹھیک بنا دیں۔ بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آئندہ بھی فسق و فجور کے کام کرے۔ وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہے؟ پھر جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور جمع کر دیے جائیں گے سورج اور چاند، انسان اس دن کہے گا کہ کدھر بھاگو؟ ہرگز نہیں، وہ کوئی پناہ گاہ نہیں۔ اس دن آپ کے رب کے سامنے جا ٹھہرنا ہوگا۔ اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا، بلکہ انسان خود اپنے نفس پر خوب شاہد ہے، اگرچہ وہ اپنی کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ آپ اس قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ یقیناً اس کا جمع کرنا اور آپ سے اس کا پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے۔ پھر جب ہم اسے پڑھوا چکے تو آپ اس کی پڑھنے کا اتباع کریں۔ پھر یقیناً اس کی وضاحت ہمارے ذمے ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم دنیا کو پسند کرتے ہو اور تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنی رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، اور اس دن کئی چہرے اداس ہوں گے۔ وہ سمجھیں گے کہ ان سے کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا۔ ہرگز نہیں، جب جان حلق تک آ پہنچے گی اور کہا جائے گا کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، اور وہ سمجھے گا کہ یہ جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ اس دن آپ کے رب کی طرف چلنا ہوگا۔ نہ تو اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، بلکہ اس نے حق کو جھٹلایا اور منہ موڑا، پھر گیا اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا۔ تیرے لیے ہلاکت پر ہلاکت ہے، پھر تیرے لیے ہلاکت پر ہلاکت ہے۔ کیا انسان سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی بیکار بلا حساب و کتاب چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ منی کا ایک لطفہ نہیں تھا جو رحم میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر جمع ہوا خون تھا، پھر اللہ نے اسے بنایا، پھر درست کیا، پھر اس سے نر اور مادہ کا جوڑا بنایا؟ کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ سورہ طحر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 31 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 98 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 76 نمبر پر ہے، اور سورہ رحمان کے بعد نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً گزرا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں جبکہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے پیدا کیا اور اس کو سنتا دیکھتا بنایا۔ ہم نے اسے راہ دکھائی، اب چاہے وہ شکر گزار بنے یا چاہے ناشکرا۔ یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور شعلوں والی آگ تیار کر رکھی ہے۔ بے شک نیک لوگ ایسے جام سے پئیں گے جس میں کافر ملا ہوا ہوگا، جو ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے۔ اس کی نہریں نکالنے جائیں گے جدھر چاہیں۔ جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے اور اللہ کی محبت میں
کھانا کھلاتے ہیں، مسکین اور یتیم اور قیدی کو۔ ہم تو تمہیں صرف اللہ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ چاہتے ہیں۔ بے شک ہم اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف کرتے ہیں جو اداسی اور سختی والا ہوگا۔ بس انہیں اللہ نے اس دن کی برائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی، اور انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے۔ وہ وہاں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھیں گے، نہ وہاں سورج کی گرمی دیکھیں گے اور نہ جڑے کی سختی۔ ان جنتوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے میوے اور گچھے نیچے لٹکائے ہوئے ہوں گے، اور ان پر چاندی کے برتنوں اور ان جاموں کا دور کرایا جائے گا شیشے کے ہوں گے، شیشے بھی چاندی کے جن کو شاکی نے اندازے سے ناپ رکھا ہوگا، اور انہیں وہ جام پلائے جائیں گے جن میں ادرک ملی ہوئی ہوگی، جنت کی ایک نہر سے جس کا نام سلسبیل ہے، اور ان پر لڑکے چکر لگائیں گے جو لڑکے ہی رہیں گے۔ جب آپ ان کو دیکھو گے تو آپ انہیں بکھرے موتی گمان کرو گے، اور تم وہاں جہاں کہیں بھی نظر ڈالو گے تو سراسر نعمتیں اور عظیم و شان سلطنت ہی دیکھو گے۔ ان کے جسموں پر سبز، باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگنوں کا زیور پہنایا جائے گا، اور انہیں ان کا رب پاک صاف شراب پلائے گا۔ کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی۔ اے نبی، ہم نے ہی آپ پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، بس آپ اپنے رب کے حکم پر قائم رہیے اور ان میں سے کسی گنہگار یا ناشکرے کا کہا نہ مانیں، اور اپنے رب کے نام کا صبح و شام ذکر کیا کریں، اور رات کے کچھ وقت اس کے سامنے سجدے کریں، اور بہت رات تک اس کی تسبیح کیا کریں۔ بے شک یہ لوگ جلدی ملنے والی دنیا کو چاہتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بڑے بھاری دن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے انہیں پیدا کیا اور ہم نے ان کے جوڑ اور بندھن مضبوط کیے، اور ہم جب چاہیں ان کے بدلے ان جیسے اوروں کو بدل لائیں۔ یقیناً یہ تو ایک نصیحت ہے، بس جو چاہے اپنے رب کی راہ لے لے، اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے۔ بے شک اللہ علم والا، حکمت والا ہے، جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ مرسلات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی مگر آیت نمبر 48 مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 50 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 33 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 77 نمبر پر ہے، اور سورہ ہو مزاح کے بعد نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ہواؤں کی قسم جو نفع کے لیے بھیجی جاتی ہے، پھر ان ہواؤں کی قسم جو تیز چلنے والی ہے، اور ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو پھیلانے والی ہے، پھر ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو الگ الگ کرنے والی ہے، پھر ان ہواؤں کی قسم جو اللہ کی یاد دل میں ڈالنے والی ہے، عذر کے لیے یا ڈرانے کے لیے۔ تمہیں جس سے ڈرایا جا رہا ہے وہ البتہ ضرور واقع ہونے والا ہے، جب تاروں کی چمک جاتی رہے گی، اور جب آسمان پھٹ جائے گا، اور جب پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے، اور جب پیغمبروں کے جمع ہونے کا وقت آ جائے گا۔ بھلا ان امور میں تاخیر کس دن کے لیے کی گئی؟ فیصلے کے دن کے لیے۔ اور آپ کو کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا؟ پھر ہم ان پچھلوں کو بھی ان کے پیچھے بھیج دیتے ہیں۔ ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا؟ پھر ہم نے اس کو محفوظ ٹھہرانے کی جگہ میں رکھا ایک مقرر وقت تک۔ پھر ہم نے اندازہ مقرر کیا، اور ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، یعنی زندوں اور مردوں کو، اور ہم نے اس پر اونچے پہاڑ رکھے دیے، اور ہم نے تم لوگوں کو میٹھا پانی پلایا۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ جس چیز کو تم جھٹلایا کرتے تھے اب اس کی طرف چلو، یعنی اس سائے کی طرف چلو جس کی 3 شاخیں ہیں، جس میں نہ تو ٹھنڈک والا سایہ ہے اور نہ وہ آگ کی لپٹ سے بچا سکتا ہے۔ اس سے آگ کی اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اڑتی ہیں جیسے محل، گویا زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ وہ بول نہیں سکیں گے، اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ عذر کر سکیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ یہی فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور پہلے لوگوں کو جمع کیا ہے۔ اگر تم کو کوئی داو آتا ہو تو مجھ سے کر چلو،
اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ بے شک پرہیزگار سایوں اور چشموں میں ہوں گے اور میووں میں جو ان کو پسندیدہ ہوں گے۔ جو عمل تم کرتے رہے تھے ان کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو، اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیں گے۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ اے جھٹلانے والوں، تم کسی قدر کھا لو اور فائدے اٹھا لو، تم تو بے شک گنہگار ہو۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ اب اس کے بعد یہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟